हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तालमीद। मेरा नाम राइनर गिल है और मैं आपको बता नहीं सकता दैट माई हार्ट इज़ फुल ऑफ जॉय। आई हैव टू अमेजिंग पीपल विथ मी और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एक शख्स जो आज मेरे गेस्ट हैं वो ऐसे शख्स हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ साथ आई हैव अनदर young servant of Lord. He's a pastor. He's serving in the UK and he has ministered to people all over the world. He's been to many countries and he's a young person. So, drum rolls, boys and girls, children of all ages, ladies and gentlemen, let me welcome Pastor, Worshipper Arif Bhatti and Pastor Vicky Samuel all the way from UK. I hope आप दोनों ठीक होंगे। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। And I'm really thankful कि आप दोनों ने टाइम दिया। Pastor Vicky, how has your trip to Pakistan been so far? So far so good, glory to God. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके। अच्छा, आरिफ भाई को everybody knows, हर घर में, हर गाड़ी में, हर चर्च में your worship songs, आपके गाए हुए गीत ज़बूर चल रहे होते हैं। People are worshiping to it. Pastor Vicky, आपसे सिर्फ पूछना चाहूँगा कि what are you doing in UK? कौन से चर्च में आप अभी फ़िलहाल सर्व कर रहे हैं? I know, but I want the people to listen and to know. And how long has it been since you've been serving? Praise the Lord. Well, my name, as you said, my full name is Pastor Vicky Samuel, and I am part of the pastoral ministry team in Holy Nation Church in Central London, in England. And I've been serving in the church there for almost 22 years now. Wow. Since I went there, I've been part of that church, and God's been using me for His glory. और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पास्टर विकी की बताऊंगा कि पास्टर विकी जस्ट डिड नॉट गेट ऑर्डेन्ड के मिनिस्ट्री में थे एंड देन ही गॉट ऑर्डेन्ड एंड ही बिकेम अ पास्टर। इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन भी ली है। वुड यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? Yeah, well, where do I start? There's a lot. There's a lot, but just मुख्तसर सा थोड़ा सा करूँगा। I've got 3 years of Bible college training, which was my first Bible college, and then I've got leadership training. A program जो मैंने अपने चर्च से किया था, Holy Nation Church से, which was one of the most effective ones. और उसके बाद I've got a degree in theology from Roehampton University in United Kingdom as well, and I am also ordained and trained minister, and I've done seminary with Assemblies of God in United Kingdom. Amazing. Which also lasted for about 3 years. So all in all, about 10 years of training, but it is still continuing क्योंकि learning जो है अभी still जारी है। Something very important जो हमारे नौजवानों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, and we will touch upon that. Pastor Arif, Worshipper Arif Bhatti, thank you so much. और अभी recently आप UK से होकर आए हैं। Before we talk about anything, अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करें। आप वहाँ पर आ जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, वहाँ के लोग कैसे हैं, ईमान के हवाले से what have you experienced so far? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा भेजता है, right. और जब खुदा भेजे तो फिर मज़ा भी आता है जाने का और काम करने का। अगर हमारी नीयत बाइबल से मैच कर जाए और खुदा का मकसद सामने रख लें और कोई लालच ना रहे, जो कि बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों पे जाके कि बंदा कोई फाइनेंशियल मोटिव उसका ना होना, ये बहुत मुश्किल बात है। ये खुदा ही फजल देता है। बिल्कुल कि आप काम से इतने पैशनेट है, काम जो खुदा का काम है, जो असल में मुझे सौंपा गया है, वो रूहें जीतने का काम है। right. कि जहाँ जाओ यीशु के लिए रूहें जीतो। मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट जीसस एंड पीपल। टू ब्रिंग पीपल टू द लॉर्ड इज मिनिस्ट्री एक्चुअली, and to make it possible for them to grow in the Lord. Right. So यही दो एस्पेक्ट्स हैं। मिनिस्ट्री का लफ्ज़ बड़ा मिसअंडरस्टूड लफ्ज़ है। right. मिनिस्ट्री से ज़हन में आता है एक तंजीम जिसका एक चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, एक खजांची है, right. और बाहर से एड आ रही है। नहीं, बाइबल में मिनिस्ट्री एक सिंपल सा काम है। जब आप किसी शख्स को यीशु जो हर इंसान की रूह का सेवियर है, जब उससे मुतारिफ करवाते हैं, करीब लाते हैं, तो दिस इज़ मिनिस्ट्री, खिदमत। बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये खिदमत। और दूसरा उसका एस्पेक्ट है, जब कोई आ जाए यीशु में, उसको उसमें ग्रो करने में हेल्प करे। सो ये प्योर मोटिव लेकर ही वहाँ हमेशा गया जाए जहाँ भी खुदा भेजता है। मेरे लिए ज़्यादा अहम वो जगह नहीं है जहाँ मैं गया हूँ, वो काम है जिसके लिए मैं गया हूँ और वो मालिक जिसने मुझे भेजा है। मैं कई बार बहुत से इंटरनेशनल कमिटमेंट छोड़ के जहाँ पहले कमिटमेंट की थी किसी विलेज में, वो करने के लिए पहुंचा हूँ।
اس لیے کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات دل سے کر رہا ہوں اور سچ ہے. praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. میرا بھی مینشن کر دینا, وہ UK میں میرے ساتھ بھی بتائیں. میرے لیے یہ آنر ہے کہ خدا کے اتنے سچے اور ڈیڈیکیٹڈ بندے اور ہمبل شخص کے ساتھ مجھے خدا نے ملایا, اور میں ان کے ساتھ مل کے بھی خدمت بہت زیادہ کی وہاں پہ, اور میں خود بہت بلیس ہوں ان کی فیلوشپ سے, اور ان کو خدا واقعی اپنے کام کے لیے بہت استعمال کر رہا ہے. مجھے پشاور میں وہ رات یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ مشن ٹرپ پہ تھا پشاور میں. وہاں ایک عبادت کے بعد کھانا تھا, کھانے کے بعد ایک فیملی آئی, ان کی بچی پیرالائز تھی, اور وہ جب سے پیدا ہوئی تھی وہ ہلی بھی نہیں تھی, اور ہم لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور یہ دعا میں لیڈ کر رہے تھے, اور ان کے اندر یہ فیتھ کام کر رہا تھا کہ یہ بچی ہیل ہو جائے گی, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلانا شروع کر دی یسوع مسیح کے نام میں. ایک بڑا معجزہ وہاں پہ ہوا. یہ بھی ریسنٹ ٹرپ کی بات ہے؟ جی یہ لاسٹ ایئر کی. اچھا لاسٹ ایئر. امیزنگ. praise the Lord. I was just saying it casually, لیکن it's good, good, it's an honor to work with عارف بھائی, اور اس چیز کے ہم testify کرتے ہیں چیز کے کہ یہ بے لوث خدا کی خدمت کر رہے ہیں. They are absolutely serving God. When he comes to UK, he's very humble. He just sleeps on sofas, جہاں پہ بھی انہیں جگہ مل جائے, and there are no requirements, no demands, nothing. And we are together just serving the Lord. اچھا ایک اور چیز پاسٹر وکی از سرونگ, انہوں نے منسٹری کے لیے ایجوکیشن وغیرہ بھی سب کچھ کی, بٹ منسٹری کے ساتھ ساتھ یو آر ورکنگ ایز ویل. سو آئی لائک اٹ, آئی ایگری ٹو اٹ, میں خود ایسا کرتا ہوں, بٹ ٹیل دا پیپل واچنگ کہ آپ منسٹری بھی کریں ساتھ ساتھ جاب بھی کریں. ہاؤ از اٹ ورکنگ آؤٹ اینڈ وائی یو ڈوئنگ دیٹ؟ دیکھیں, one thing we have to realize with ministry کہ ministry is not a job, right, it's not a profession, right, but it's a lifestyle. جیسے عارف بھائی نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ منسٹری کو ہم کوئی ایسی تنظیم نہ سمجھیں, آرگنائزیشن نہ سمجھیں, بٹ اٹس اے لائف اسٹائل. اور جو بلیور جن کو خداوند کی کالنگ آ جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو منسٹری ہے یہ اب ان کا لائف اسٹائل ہے. چاہے آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا جدھر بھی ہیں, آپ خداوند کے منسٹر ہیں. right, چاہے آپ ایونجلسٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا پریچر ہیں, جو بھی خداوند کی کالنگ ہے آپ کی زندگی پر, وہ آپ کی جو ہے لائف اسٹائل بن جاتا ہے. اب اس لائف اسٹائل کو سپورٹ کرنے کے لیے right, یو نیڈ فائنینس. right, you do, رائٹ. اگر میرا ایک لائف اسٹائل ہے اور میں لگژری لائف اسٹائل گزارنا چاہتا ہوں, اس کے لیے فائنینس ہی چاہیے ہوتا ہے. سو آئی بلیو کہ جن کو خداوند اتنا اب انوالو نہیں کرتا کہ ان کے پاس وقت نہیں رہتا, لیکن اگر جب تک آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اس کو ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں, یو شوڈ بی ورکنگ. So I work in real estate. okay, And I've been doing so for the past 20 years now. okay, in London. اور وہ میری جو جاب تھی, پہلے میں فل ٹائم کام کرتا تھا, لیکن پچھلے تقریباً اوور 10 سال ہو گئے ہیں مجھے کہ میں اس جاب کو پارٹ ٹائم کر دیا. لیکن خداوند کا بہت شکر ہے کہ وہ جاب ایسی ہے کہ اس میں I'm not bound by time. میں کسی بھی کنٹری میں ٹریول کر سکتا ہوں, کہیں بھی جا سکتا ہوں. ایکسپیرینس اتنا خدا نے دے دیا ہے کہ مائی آفس از جسٹ آن مائی فون, آئی کین بی اینی ویئر ان دا ورلڈ, اور وہ میرا جو کام ہے وہ چلتا رہے گا, میں اس کو ساتھ ساتھ مینیج کرتا رہتا ہوں. بہت زبردست بات ہے, بیکاز ہمیں وی آر لیونگ ان اے ورلڈ کے بہت سارے لوگ صرف سنڈے کو بھی چرچ آنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی مجھے چھٹی نہیں مل رہی یا میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا, اینڈ دے ڈونٹ ایون بادر ٹو آسک اور سے کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, مجھے سنڈے کو جانے دیں. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار دعا کرو آپ کو نوکری ہی ایسی ملے کہ یو آر ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ بزنس اینڈ یو آر ایبل ٹو ٹیک کیئر of the business of God as well. So thanks for sharing the story and everyone serving. آپ ایکسپیرینس ہیں, نئے ہیں, خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں, دس از دا وے ٹو گو. ان دس وے آپ منسٹری پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں بن سکتے. یو کین ٹیک کیئر آف یور فیملی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین سپورٹ دا چرچ ایز ویل. عارف بھائی, یو بین ورشپنگ فار اے ویری ویری لانگ ٹائم, بہت عرصے سے آپ ورشپ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی بھی خدا میں تھی, لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ تھا, کوئی ایسی بات ہوئی یا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں نے یہی کرنا ہے اور اسپیسیفکلی میں نے ورشپ ہی کرنی ہے؟ جب جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ بھی یہی کرنا ہے مینس کے فل ٹائم, تو وہ آگے چل کے ہوا. لیکن انکاؤنٹر جو خدا کے ساتھ ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ
جیسے پولوس کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں, لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی ہوتا ہے, دوڑ شروع جہاں سے ہوئی وہ اٹ از آلویز کہ جب آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ جو یسوع مسیح دیتا ہے, یوحنا 3 باب میں لکھا ہے, یسوع نیکودیمس سے کہتا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ اس تجربے کے لیے ایج بڑی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی نجات کا تجربہ پا سکتا ہے, کیونکہ نجات کا تجربہ ڈزنٹ مین کہ ایک کرمنل لائف ہو, بہت بری زندگی ہو اور اس سے کوئی برے سے اچھا بن جائے اور توبہ کر لے. یہ توبہ ڈزنٹ مین کہ نجات ملی ہے. توبہ کوئی بھی کسی لمحے بھی ڈیسائیڈ کر کے جی اب میں یہ برے کام نہیں کروں گا, اب میں اچھے کام کروں گا. بالکل. لیکن بائبل میں نئی پیدائش کا ذکر ہے, جو مسیح کے قدموں میں آ کے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کو نئی پیدائش ملتی ہے. لیکن ایک یہ جو نئی پیدائش کا تجربہ ہے, یہ ایک بچہ جس نے کوئی برے کام نہیں بھی کیے اس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے. ویری گڈ. اور آدم کی اولاد ہونے کے باعث ہم میں وہی خون ہے جو کہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے, جو گناہ آلودہ ہے, جو گناہ کی طرف مائل ہے انسان. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بلڈ وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے کام گڑبڑ ہوا تھا اور خدا کی خاص حضوری سے نکال دیے گئے تھے. تو ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے, جیسے اب سانپ ہے کہ اٹس اے بیڈ ایگزامپل, اتنی مطلب خوشگوار مثال نہیں لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. سانپ زہریلا ہوتا ہے, اس کے بچے کو بڑا ہو کے زہریلا نہیں ہوتا, اس کا بچہ پیدائش سے وہ چھوٹے ہی ہوتے ہوئے ہی اپنے اندر وہ چیز رکھتا ہے. اسی طرح گناہ بھی بلڈ لائن کے ذریعے آگے بڑھا. سب آدم کی اولاد ہیں اور کلام میں لکھا بھی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سو میں نے 8 سال کی عمر, بلکہ 8 سال 1987 اس کی ایک شام تھی, ہمارے چرچ کی میٹنگ ہو رہی تھی. ہم ہمیشہ ہی فطرتاً اور عادتاً بھی بچے کے ہم نے نہیں بیٹھنا, لیکن اس دن کچھ خاص تھا کہ نہ تو میں اٹھا, اور عجیب بات ہے کہ جو کلام دیا جا رہا تھا وہ بڑوں کو سمجھ آنا چاہیے تھا لیکن مجھے سمجھ آ رہا تھا یہ بات. اور اس کے بعد جب ورشپ سٹارٹ ہوئی, میرے ڈیڈی وہ ورشپ لیڈر بھی تھے, ایونجلسٹ بھی تھے, وہی لیڈ کر رہے تھے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میٹنگ ختم ہی نہ ہو, کیونکہ میری روح کے اندر وہ ہو گیا تھا جو یسوع نے کہا تھا کہ جب میرے پاس آتا ہے میں اسے پوری نجات دے سکتا ہوں. اور یہ ہر انسان کے لیے, دیکھیں روٹی ہر انسان کھاتا ہے, پانی ہر انسان پیتا ہے, پانی اور روٹی کا کوئی مذہب نہیں. ویسے ہی یسوع مسیح وہ زندگی کا پانی ہے جو سب کے لیے ہے, وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اس نے کہا میں وہ زندگی کا پانی دیتا ہوں, جو کوئی میرے پاس آئے. اس میں یہ نہیں کہ کرسچنز آئیں, جو کوئی میرے پاس آئے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی میں ندیاں جاری کروں. سو 8 سال کی عمر میں اس لیے اس بات کا لمبا جواب دیا کیونکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں, دیٹس اٹ, اور اس ایلوژن میں رہتے ہوئے وہ نئی پیدائش کا مزہ چکھتے ہی نہیں یا ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کا آپ کے بارے میں یہی امیج ہوگا کہ یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں گے, سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہوگا تو یہ منسٹری میں آ گئے. لیکن آئی ایم تھینکفل کہ آپ نے اپنی گواہی شیئر کی کہ آپ کی زندگی میں بھی نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہوا. اس بات کو کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس تو یہ بے ایمانی ہوگی کہ اس کو اچھے گھر میں پیدا کر دیا اور ادھر. چلیں یہ تو خدا, بہت بڑی باتیں ہیں, یہ خدا کے سوچنے کی بات. لیکن ایک چیز ہے, بیسک کرائٹیریا ہمبلنس. اگر آپ اپنے اندر حلیمی رکھتے ہیں تو آپ خداوند کو پالیں گے, آپ نجات کو پالیں گے. وہ آپ سے ملے گا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ لائف میں. جیسے ایک ڈاکو جو خداوند کو قبول کرتا ہے, اس کا ہارٹ کو خداوند جانتا تھا اور خدا نے اس کو لاسٹ چانس دیا اپنی چند سانسوں سے پہلے. اس کو یسوع ملا. اور لیکن اچھی بات یہ تھی کیونکہ وہ ہمبل تھا, ہی واز ہمبل انف ٹو ریسیو, اس نے ریسیو کیا اور بچ گیا. سو یہی بات ہے کہ جو بھی سوال اس طرح تو ہم بہت مشکل میں ڈال لیں گے اگر ہم بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوال نہ رکھا کریں. ہمبل رویہ یہی ہے, جتنی بات اس ٹائم سمجھ آ رہی ہے اس کو قبول کریں اور اس زندگی کی روٹی کو کھائیں اور اس زندگی کے پانی کو. تھینک یو پاسٹر وکی. ہاؤ ڈیڈ یو, آپ کیسے خدا میں آئے اور آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے خدمت کرنی ہے یا منسٹری میں آنا ہے؟ خدمت کرنے کا ڈیسیجن جو تھا میرا نہیں تھا, وہ خداوند کا. سو ہی کالڈ می. اور یہ ڈیسیجن ایکچولی یہ
थोड़ा सा मैं इस पे कहना चाहूँगा, ये हमेशा खुदावंद का ही डिसीजन होना चाहिए, एंड आई बिलीव आरिफ भाई वुड एग्री विद मी एज वेल, क्योंकि ये अगर हम अपने डिसीजन से करें तो नाकामी होगी, राइट, अगर खुदावंद के डिसीजन से करें तो उसमें बेशक कामयाबी होगी। और I was born in a Catholic family, okay, but even as a Catholic, I don't think so I was a good Catholic. okay, So, but when I was just turned 18, मुझे ये opportunity मिली. My older brother was used to be in London, और वो जिस चर्च का मैं हिस्सा हूँ, जिस चर्च में अब मैं pastor हूँ, Holy Nation Church, उसका member था. They opened a Bible college. This is back in 2003. और उन्होंने चर्च के जो लोग हैं उनको दावत दी. सो आई वाज माय ब्रदर थॉट कि अभी मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की है और आगे के स्टेप मैं देख रहा हूँ, एंड आई वाज थिंकिंग टू मे बी गो इन आर्मी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उन्होंने मुझे कहा व्हाई डोंट यू कम टू बाइबल कॉलेज. और उस वक्त मैं ये अपने माइंड में गया बना के कि यार बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट, यू नो. इंटरेस्ट नहीं थी बाइबल कॉलेज में, एक्चुअली इंटरेस्ट थी बाहर जाने की, बट ये खुदावंद का करना हुआ कि वो जो बाइबल कॉलेज था जहाँ पे मैं गया, it was the best thing that happened to me, because I studied not under the greatest theologians, but I studied under the greatest servants of God. Okay. Real missionaries with real life testimonies. और उनकी जिंदगियों को देखते देखते मेरी जिंदगी बदल गई. और जब मैंने उसकी अपना पहला साल कंप्लीट किया उसका, उस वक्त I knew that God has called me for His kingdom, for His ministry. So उस वक्त से लेकर अब तक I've been serving the Lord and just been doing it. And of course I didn't start by just being a pastor. I started by putting the chairs out, and that's a service to the Lord as well. Yes. Then I was promoted. I was serving tea and coffee. उसके बाद you know I was made a door greeter. ठीक है, तो ये आस्ता आस्ता प्रमोशन, फिर संडे स्कूल टीच किया, फिर यूथ में आए, मिशंस करना शुरू किए, और आस्ता आस्ता the Lord took me to many different countries. Now I can say I've been, this is for the glory of God. I've been over 30 countries and done ministry in most of those countries. Especially मेरी जो primary ministry रही है, it's been in East Africa, remote parts of Africa. वहाँ पे जहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे आपको अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, तो उस तरह की जगहों पर I've been serving the Lord. So that's how I just came to the Lord, and that's how I just my eyes were open, and I knew that God has called me to serve. Amazing. Praise the Lord. अरे भाई, why worship? पादरी क्यों नहीं, या टीचर क्यों नहीं, थियोलॉजियन क्यों नहीं, why worship? नहीं, सारा कुछ ही साथ है जी, लेकिन वर्शिप तो सबने करनी है, और वर्शिप इज एक्चुअली बहुत वास्ट बात है. खुदा के साथ हमारा जो जाती ताल्लुक है वो ही वर्शिप, और उसमें ही अगर किसी के अंदर गाने का टैलेंट है तो वो उसको भी खुदा के लिए जब इस्तेमाल करता है. हमारे अंदर कुछ भी, जैसे आपके अंदर ये टैलेंट है जो अभी आप खूबसूरती से, तो आप इसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप खुदा के लिए, क्योंकि आपका एक रिलेशन बन चुका है खुदा के साथ. राइट. ये क्या चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है वो काम करने के लिए, वो डिसाइड करती है कि वो वर्शिप है या नहीं. अगर आप और रीजंस के लिए यहाँ बैठे हो, बेशक रिलीजियस प्रोग्राम ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन मोटिव कुछ और है, तो वो जस्ट एक प्रोग्राम है, एक आपने काम किया, लेकिन डेडिकेशन से किया है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा कुछ लगता है, देन इट इज आल्सो वर्शिप. टाइम भी अब जब आप इस नियत से देते हैं कि भाई मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं उसका कुछ लगता हूँ, वो मेरा कुछ लगता है, तो मैं देखें, बाप को बंदा नाप तोल के टाइम तो नहीं ना देता कि आपको मैं 1 घंटा दे रहा हूँ इसके मैं इतने चार्ज करूँगा, वो तो रिलेशनशिप में होगा ना. बिल्कुल. तो इसी तरह इंक्लूडिंग गाना बजाना, हर चीज़ ही वर्शिप बन जाती है जब देयर इज अ लिंक, और वो लिंक यीशु ने पैदा किया. हमारा खुदा हमारा बाप बन जाता है यीशु मसीह में, और फिर जब हम नए सिरे से पैदा होने के बाद वो आयत पूरी होती है कि जो कुछ करते हो जी से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए. तो हर चीज़ ही वर्शिप बन जाती है, और हम सब ही वर्शिपर्स हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको खुदा ने गा कर वर्शिप करने की तौफीक दी है,
اور بجا کر ورشپ کرنے کی توفیق دی ہے. تو وہ ان میں سے میں بھی شامل ہوں. اور میں نے تو یہ میں ظاہری بات ہے جواب دے چکا ہوں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میرا اس سے تعلق ہے. وہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, اور اس کا حکم ہے کہ اس کے لیے اور روحیں جیتی جائیں. اور اس کے لیے جب ہم جیتے ہیں, سورج چاند ستاروں خداوند کی حمد کرو, مطلب وہ بھی ورشپرز ہیں. وہ اپنے بنانے والے کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ان کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ جلتے رہیں, اور وہ جل رہے ہیں کب سے, روشن ہیں, روشنی دے رہے ہیں. اور کچھ ستارے ایسے بھی جن کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا, وہ خربوں میل کے فاصلے پر, تو وہ کس لیے جل رہے ہیں؟ وہ اپنے کریٹر کے لیے جل رہے ہیں, اس کا جلال منعکس ہو رہا ہے. سو ہم بھی اپنی لائف سے جب اس کے جلال کے لیے جیتے ہیں تو دیٹ از ورشپ. کہانی لمبی کر دیں, میں نے نہیں, یہ لمبی لوگوں تک پہنچانی ضروری ہے کیونکہ میری ایک خدمت ہے, تو میں اس میں ہی رہوں تو پروگرام صحیح رہے گا, ورنہ میں ادھر ادھر کی مارتا رہوں. نہیں اٹس گڈ. اور میں فار خدا کے جلال کے لیے, اور آن اے لائٹر نوٹ کہ ہماری فیملی میں اور چرچ میں ایک دو فیملیز ایسے بولتے ہیں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم عارف بھٹی کا گیت لگاتے ہیں اور آٹومیٹکلی بچوں کے ہاتھ. سو سر آپ آپ تو اپنی ہمبل اور ماڈسٹ وے میں خدا کو سرو کر رہے ہیں, بٹ یو آر ٹچنگ لائفس. آپ زندگیوں کو لائف بھی ٹچ کر رہے ہیں, تھرو یوٹیوب بھی ٹچ کر رہے ہیں. سو امیزنگ ہاؤ گاڈ از یوزنگ یو, اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ایک کریٹیکل سوال میرے دل میں کافی عرصے سے تھا. اب آپ یو بیکم اے نیم اینڈ اے لاٹ آف پیپل وانٹ ٹو بیکم عارف بھٹی, اور آئی ڈونٹ نو ان کا موٹیو کیا ہے, شاید ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, شاید نہیں ہے, بٹ ابھی ایسا لگتا ہے کہ پیپل جسٹ وانٹ ٹو بیکم اے ورشپر وداؤٹ دیٹ کنیکشن, اور وداؤٹ اینی تھیولوجی, وداؤٹ اینی منسٹری. سو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ از دیٹ سم تھنگ یو وانٹ ٹو ٹیل دیم؟ اور میں یہی انہیں کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ مشہور ہونے کے لیے یہ کام نہ کریں, مشہور ہونے کو مقصد نہ بنائیں, امیر ہونے کو مقصد نہ بنائیں, بلکہ یہ کام اس لیے کریں کیونکہ یہ آپ کا ایسا کام ہے جو آپ نے کرنا ہی ہے, اور اس کے لیے روحیں جیتنا, اور خدا, کیونکہ میں اس کا ہوں, اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, ریزن شوڈ بی کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی, میں نے اس کے لیے روحیں جیتنی, میں نے اس کے لیے جینا ہے. اور کلام میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو باقی چیزوں کے پیچھے پہلی تو بات ہے کہ ہر کوئی یہ سن لے کہ جیسے اس کے پچھلے کوشچن کے جواب میں نے بتا دیا کہ کون ہے ورشپر, وہی جو خدا کو جان گیا, شخصی طور پر جو خدا سے پیدا ہو گیا, اس کا بیٹا اور بیٹی بن گیا یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے. اس کے اندر یہ کیپیسٹی شروع ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کر سکے. اور کیونکہ جب ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں, روح, پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی پانی خدا کا کلام اور روح ہولی اسپرٹ. تو یہ جب روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روح سے پرستش کرنے کے لائق بنتے ہیں, ورنہ جسم سے, ذہن سے اور صرف جان سے, جسم اور جان سے ہم پرستش کر سکتے ہیں. جان مینز جذبات, جسم مینز صرف ذہن, لیکن روح سے پرستش شروع ہوتی ہی تب ہے جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی خدا سے, یسوع مسیح کے لوگ. تو اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور اس کی ظاہری نشان کے طور پر مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی, پرانی زندگی سے باہر ہی نہیں آئے, تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ورشپر ہوں, لیکن ہم کسی کے جج تو نہیں ہیں. لیکن کیونکہ سوال ایسا کیا گیا جس میں سب کی بہتری کے لیے بتانا مقصد ہے, اس لیے ہم اس ٹائم کو یہ نہ سوچے کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے ورشپر ہیں, آپ مجھے کتنا جانتے ہیں. میں کسی کو شخصی طور پر اس وقت نہیں کہہ رہا, صرف جنرلی بتا رہا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پورے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, کھل ڈول کے کریں, اس میں نہ کوئی پیسے کا لالچ ہو. خدا کا کام کی بات ہو رہی ہے, بلکہ کوئی بھی کام بندہ کمپرومائز ہوئے بغیر کہا جاتا ہے کہ کرے. ایون یہ جرنلزم میں بھی ہر چیز میں یار فلاں بندہ کمال ہے, وہ اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے, وہ نہ پیسے کو دیکھتا ہے, نہ فیم کو دیکھتا ہے, نہ اس کو ڈر ہے. ایسا ہے نا. تو خدا کے کام میں بھی یہی پرنسپل ہونا چاہیے کہ نہ میں پیسے کے لیے کروں, میں ایمان سے کروں, نہ میں شہرت کے لیے, بلکہ نہ میں ٹرینڈ دیکھوں گا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس کے مطابق ویوز زیادہ ملیں گے. جو مجھے پتا ہے صحیح ہے میں وہی کروں گا, اور میں وہ صحیح کیا ہے
میں خدا کو زندگی دے کے اس کے لیے جی رہا ہوں اور سچ بول رہا ہوں اور سچ گا رہا ہوں, اور میں اسی جو میرے ساتھ ہو چکا ہے میں اس ایکسپیرینس تک لوگوں کو لانے کے لیے گا رہا ہوں, بجا رہا ہوں, اور جو آ چکے ہیں اس ایکسپیرینس میں تاکہ وہ گرو کریں. میرا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. ٹرو, ویری ٹرو, ویری ٹرو. سو آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ورشپر بننا چاہتے ہیں, خدا کے لیے میوزک بجانا چاہتے ہیں, تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہو. ٹیلنٹ ول اونلی گیٹ یو سو فار, لیکن آگے جو آپ نے زندگی اور آزمائشیں دیکھنی اور خدا کے لیے خدمت کرنی ہے, اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کنیکشن اور نئے سرے سے. میں ایک نصیحت ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, جو کہ ایک پریکٹیکل میری ایڈوائس ہے, کہ آپ خدمت, جیسے پاسٹر وکی نے بھی پہلے ہی بتا دیا, یہ بھی خدمت ہے, کیونکہ یہ خدمت یہ نہیں کہ یہ خدمت نہیں ہے, یہ تو گانا خدمت خدا کی جس بھی انداز میں آپ کر رہے ہیں اس کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر کوشش کریں نہ بنے, تاکہ آپ کھل کے کر سکیں, آپ پر کسی کا پریشر نہ ہو, آپ خدا سے کنیکٹڈ ہوں. یہ نہیں کہ بڑوں کا عزت نہ کریں, لیڈرز کو آپ کچھ نہ سمجھیں. سیکھنا یہ بھی ایک اور اسپیکٹ ہے. لیڈرشپ کے انڈر رہتے ہوئے جب آپ بڑھ رہے ہیں تو کسی غلط بندے کے ہاتھے نہ چڑھے, تاکہ انسان کیونکہ جی وہ میرا باس ہے, کیونکہ میں اس سے پیسے لیتا ہوں, کیونکہ یہاں پر مجھے ذرا پھر پیسے نہیں ملیں گے, اینڈ میں ادھر ٹھیک ٹھاک مجھے پیسے ملنے ہیں, اس لیے میں کمپرومائز کر جاؤں. تو آپ اپنا کوشش کریں کہ محنت کریں زندگی میں, تاکہ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو آپ جال نہ چھوڑیں. شاگردوں کو خداوند نے کہا تھا وہ کالنگ تھی, بالکل فل ٹائم کالنگ ہر ایک کی لائف میں نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ وہ جال نہ چھوڑیں جب تک یسوع نہیں کہتا, لیکن اور اس کے ساتھ خدمت لیکن جاری رکھی جا سکتی ہے, جیسا پاسٹر نے کہا. تو یہ ایک پریکٹیکل میرا مشورہ ہوگا, تاکہ آپ پھر کھل کے خدا کی خدمت کر سکیں, تاکہ آپ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ یار پاسٹرز کچھ دیتے ہی نہیں ہیں, چرچز اس لیے میں نے یہ لائن ہی چھوڑ دی. خدمت کریں صرف اس لیے کیونکہ خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا اور آپ نے کرنی ہی کرنی. پولوس کی بہترین اگزامپل ہمارے پاس ہے, لیکن ایسا کیوں ہے؟ I mean, I would ask, آپ دونوں سے سوال ہے, ایسا کیوں ہے کہ زیادہ تر لوگ خدمت اس لیے چھوڑتے ہیں یار مجھے پیسے نہیں مل رہے, لیکن وہ یہ سوچ کے کیوں خدمت میں آ جاتا ہے کہ بس میں پیسہ بہت کما لوں گا؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ I mean, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیڈ ایگزامپلس اتنی ہیں کہ ایک نوجوان جو اچھا بھی دل کا نا, وہ بھی ڈی ٹریک ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں اور میں 35,000 ہی کما سک رہا ہوں, اور یہ میرے سے کم کوالیفائڈ, اس نے ایسا کنڈی ڈالی کسی جگہ پہ کہ یار ایک مہینے میں وہ 35 لاکھ کما رہا ہے, رائٹ, ناجائز, جو لوگوں کا یا جو بھی خدا کے کام کے لیے تھا وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اس نے 2 بنگلے بھی خرید لیے ہیں, اس کی 4 پراڈوز بھی ہیں, اور میں وہی دکے کھا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ. یہاں اس پوائنٹ پر آ کر کئی نوجوان ڈی ٹریک ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے یہی دکھتے ہیں, اور ان کو بیسکلی لگتا ویسا ہے کہ دس از ہاؤ ٹو ڈو منسٹری, اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ شاید اچھا نہیں ہوتا. یہ میں نے ایک اور ٹاپک چھیڑ دیا, اس کو ہم واپس پٹاری میں ڈالتے ہیں, لیکن بات ہے کہ سوال ایسا تھا کہ نوجوان ایسا کیوں کرتے ہیں, اور this is one of the reasons, اور نوجوانوں کو پتہ ہے اور بھی ریزنز ہیں کہ نافرمانی کی بڑی وجوہات ہوتی ہے. بالکل, اپنی کالنگ کو پہچانیں, خدا پہ بھروسہ رکھیں, وہ مالک ہے, وہ سب کچھ دیتا ہے, بھوکا نہیں سونے دے. رائٹ, آمین. سیم کویشچن فار پاسٹر وکی. آئی نو آپ نے شروع میں بولا, ہم نے بتایا بھی کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں, بٹ ڈو یو, آپ وہاں یو کے میں بھی ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ پیپل گیٹ مس گائیڈیڈ, ان کو لگتا ہے کہ بس منسٹری میں مجھے پیسہ نہیں مل رہا اور چھوڑ دیتے ہیں, بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں, یا کوئی الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے؟ Of course, I believe UK میں perhaps شاید یہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اوکے. یا بہت سے لوگ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ because generally people are quite generous, I would say. عارف بھائی witness to that کہ ہم جہاں پہ بھی جو بھی میٹنگس کرتے ہیں, people are very generous, they give because they can give as well. They've got good jobs, good careers and things like that. Obviously West is, people are settled there, good jobs and stuff. تو وہاں پہ آپ کو بلکہ اس چیز کا زیادہ لالچ آتا ہے کہ بھائی میں تو منسٹری کر کے جو ہے صرف پیسے بنا سکتا ہوں, اینڈ یہ وہاں پہ پرہیپس ادھر سے بھی زیادہ اچھا آپ اچھے طریقے سے پیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ منسٹری میں آ جائیں, اور وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں جب آپ پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, یہ میں ایک ڈیپ بات کرنے لگا ہوں, اگر وہ پیسہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے نا تو آپ زیادہ کریں گے کام. آپ کہیں گے بھائی اس سے اب میرے
خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دیا ہے. اب آپ خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہیں, آپ نے گاڑی لے لی ہے انسٹالمنٹس پہ, یا آپ نے کچھ ایسی کمٹمنٹس کر لی ہیں کہ آپ نے اس چیز کو چلانا ہی چلانا ہے. اب اگر آپ وہ جاب کی بیس پہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ محنت کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اب آپ وہ بات منسٹری کی بیس پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو منسٹری سے زیادہ پیسے نکالنے پڑیں گے. وہ زیادہ پیسے نکالنے کے لیے آپ پھر منسٹری کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا شروع کر دیں گے, آپ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے, آپ لوگوں کو پروسپیرٹی گوسپل پریچ کرنا شروع کر دیں گے. پھر وہ منسٹری سے کیونکہ آپ کے بل پے ہو رہے ہیں, پھر آپ اس منسٹری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے امید لگا کر بیٹھ جائیں گے. یو ول ڈیپینڈ آن دیٹ ان آرڈر ٹو فیڈ یو اینڈ یور فیملی. دیٹ بیکمز اے بگ ایشو. یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا, جتنے نوجوان سن رہے ہیں, آپ چیلنج کے طور پر لیں اس بات کو, جو بات میں نے پہلے کی کہ بھی یار میں محنت کروں گا اور بریڈ اینڈ بٹر کا سورس کسی اور چیز کو بنا کر میں صحیح خالص خدمت کر کے دکھاؤں گا. اس سے آپ خدا سے دور نہ جائیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں, خادم ایسے کرتے ہیں, بلکہ آپ ایک چیلنج لیں کہ میں کھڑا ہو کے بتاؤں گا, دکھاؤں گا, ایک اچھی اگزامپل سیٹ کروں گا, اور جس کے لیے اوبیسلی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جب آپ اپنا کام کرتے ہوئے خدا کی خدمت کر رہے ہوں گے, کوئی ایسا سوال نہیں اٹھے گا. یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب خادموں کو ایک سا نہ سمجھیں, بالکل, جو فل ٹائم ہے ان کو یہ نہ ہو کہ ہماری باتوں سے آپ ان کو حقیر جاننا شروع کر دیں, کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جن کو خدا نے فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا, اور انہوں نے اپنی بڑی جابس اور بزنسز بھی کئیوں نے چھوڑنے پڑے تو چھوڑے, اور وہ کر رہے ہیں. سو ناپنا تولنا نہ شروع کر دیں, یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, اس گفتگو کی روشنی میں بس یہ جو باتیں ان کو اپنے لیے اپنائیں, اور خود خدا میں کیا کرنا ہے آپ نے وہ دیکھنا. اب یہ بیبلیکل ہے فاؤنڈیشن اس چیز کی جو عارف بھائی کہہ رہے ہیں. اب موزس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں. Moses could have used his resources and his finances and his influence by being, second to Pharaoh, Prince of Egypt. وہ سب کچھ وہ کر سکتا تھا کہ جب اس نے اس غلام کو مرتے دیکھا تو وہ سوچ سکتا تھا کہ یار میں کچھ اس طرح کا کوئی پولیٹکس کھیلتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے آسان ہو جائے, تو میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لوں, میں اپنی یہ پوزیشن نہ چھوڑوں. لیکن خدا کا اس کے لیے کچھ اور ہی پلان تھا. خدا نے اس کو اس پیلس سے نکالا. خداوند اس کو فل ٹائم چاہتا تھا. خداوند اس کا پیسہ نہیں تھا چاہتا, خداوند اس کا انفلوئنس نہیں تھا چاہتا, خداوند اس کی پوزیشن نہیں تھا چاہتا. خداوند موسیٰ کو چاہتا تھا, تو اس نے اس کو وہاں سے نکالا, اور وہاں سے پھر اس کی ڈیزرٹ میں ٹریننگ شروع ہوئی, جیتھرو کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوئی, جیتھرو سے اس نے سیکھا, اور وہاں پہ خداوند نے اس کو انکاؤنٹر کیا. تو عارف بھائی جیسے اب آپ کے سامنے دو ایگزامپلس بیٹھی ہوئی ہیں, جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل. He has been called full time by the Lord, okay, and I am still not called full time. ایک وقت آئے گا کہ کام اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے نا مینیج نہیں کر پاتے ہیں. اس بات کا آپ انتظار کریں, جیسے عارف بھائی نے کہا ہے, اس بات کا آپ انتظار کریں جب خدا کی طرف سے بلاہٹ آئے, آپ سے مینیج ہی نہیں ہو رہا اور آپ کو خداوند کہہ رہے ہیں, اور میں بھی اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن وہ جب خداوند کہے گا. فل ٹائم کی میری یہ کہانی ہے کہ لوگ, میں نے دعا میں رکھا ہوتا, لوگ مجھے بلاتے تھے اور میں انکار کرتا تھا کیونکہ میں I was doing a job. تو مجھے برا تو لگتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ آپ جاب کیا کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ؟ میں اس وقت آفس کوآرڈینیٹر تھا. ایک بڑا ادارہ تھا اس میں, لیکن میں پتا تو تھا میں کرتا تو غلطی ہوں. اب میں نے ہر ایک کو یہی بتا رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے کہ بھی نہیں, میں تو نہیں آؤں گا خدمت کی. میں اتنا بیوقوف تھا, مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بلاوا خدا کا ہے. اور خدا کا ایک دن میں نے کہا کہ اگر میرے جو لوگ ہیں نا آفس کے, وہ مجھے بلا کے کہیں کہ یار, جو کہ امپاسبل تھا کیونکہ میں کافی نیڈ تھا کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں آپ کو رکھ سکتے, عجیب سی فضول سی میں نے شرط رکھ دی. آپ نے جداؤن کی طرح جو ہے سامنے, اور وہ ہو گیا. انہوں نے مجھے بلا کے لیٹر دیا کہ سوری ہم آپ کو نہیں رکھنا چاہتے, اور میں اس دن خوشی خوشی گھر آیا لیٹر لے کر, سب سے گلے مل رہے, یار مجھے یہ لیٹر مل گیا, اب میں فل ٹائم خدمت کا اشارہ ہو گیا ہے, اور میں کافی دیر سے نافرمانی کر رہا تھا, اور اس وجہ سے میں نے کئی نقصانات بھی اٹھائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے خدا کا بلاوا کہ تو بس سوار ہی رہ بس پہ,
اور ادھر ادھر جاتا رہے اور تو نے یہ کام کرنا ہے اور I will provide you. And the Lord provides. جی. And the Lord provides. Those servants who are truly called by God, the Lord will provide. Yes, he will provide. He will certainly provide. یہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام اور آپ کافی منسٹری میں آگے جا رہے ہیں اور آپ کو شاید یہ کنفرمیشن چاہیے تھی کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں, تو آپ چھوڑ دیں. اگر خداوند آپ کو بلا رہا ہے چھوڑ دیں, کیونکہ کچھ لوگ, یہ بھی میں کہنا چاہوں گا بھائی کہ کچھ لوگ جو ہے نا they don't actually reach their full potential because they have very comfortable jobs. Yes. یہ ایک دو طرح کی بات ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایک جاب آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں, اور کئی لوگ ہیں جن کے اوپر واقعی خداوند کا بہت زیادہ بلاہٹ ہے and the Lord wants to use them mightily, but they are being paid very well and they don't want to leave their palace. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار سبھی یہ نہیں کہ برے. میں 2001 میں دبئی گیا تھا اور جاب کرتے ہوئے گیا تھا, کیونکہ 2005 میں میں فل ٹائم خدمت میں آیا. تو یہ نہیں, اب یہاں تک میں 10-12 سال خدمت کے ہو چکے تھے اور مجھے ایک اپرچونٹی وہاں جاب کی ملی تھی جو کہ بہت زیادہ آگے لیول کی تھی. لیکن تب تک کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نہیں, میں نے پاکستان میں ہی ابھی رہنا ہے اور یہاں کام کرنا ہے, مجھے اندر سے آواز آتی تھی, تو میں وہ نہیں لی اور واپس آ کے اسی طرح اس چھوٹے لیول پہ ہی رہ کے کوئی نہیں تھوڑا کما لیں گے, خدا کی مرضی میں رہیں گے. پیسہ کبھی بھی ہماری وہ نہ بنے, جب ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے تو ہمارا گول نہ بنے پیسہ کمانا, جیسے شروع سے یہ بات ہو رہی ہے. تو اسی سلسلے میں بتا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پاکستان میں خدمت کرنی تھی ان ایئرز میں, تو وہاں میں نے جاب کی بھی پرواہ نہیں کی, حالانکہ میری اتنی ہائی سیلری والی جاب پاکستان میں نہیں تھی. وہ اچھا موقع تھا, لیکن میں نے پیسے کی بجائے خدا کی مرضی کو دیکھا کیا ہے, اور میں واپس آ گیا. اور اس کے بعد سے خدا نے بہت زیادہ مجھے استعمال کرنا چاہیے, استعمال کیا, اور ان جگہوں کو جن کو آپ نے دنیاوی کاموں کے لیے چھوڑا تھا خدا آپ کو خود وہاں لے کر جاتا ہے. ہاں جی, اس وقت خدا نے مجھے ایک گیت دیا تھا, تیرے روح کا مسا چاہیے, جو سارے ورلڈ میں جس سے بہت لوگ خدا میں آ گئے اور روح سے معمول. اچھا, سنس آپ نے یہ بات کی کہ خدا نے مجھے گیت دیا تھا, تو یہ اگین فار دا پیپل واچنگ, ڈو یو ہیو اے پروسیس یا اٹ جسٹ ہیپنس؟ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو اٹ جسٹ ہیپنز, اس لیے کیونکہ بہت سی کوشش بھی کر کے کئی دفعہ سانگ نہیں بن پاتا, اور کئی بار, اور یہ دنیاوی طور پر بھی جو گانوں میں بھی لوگ کہتے ہیں یار مجھے ایک دم یہ ہو گیا, تو آمد والا اس کو کہتے ہیں سلسلہ, شاعری میں بھی اور میوزک میں بھی. اور خدا کے لیے ایک سٹیپ آگے ہے, خدا کے لیے جو گیت بنتے ہیں اس میں ایک ڈیوائن ٹچ کا ہونا, وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. رائٹ. جو گانے ہیں ان کی بھی آمد ہوتی ہے, شاعری کی بھی, میوزک کی بھی, یار میں نے گٹار پہ چھیڑا تو یہ گانا بن گیا, وہ بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تو ایک دنیاوی چیز ہے, لیکن جب آپ خدا کے لیے کچھ ایسا ملتا ہے تو اس میں ہولی اسپرٹ کی انوالومنٹ سے وہ جو ایکسپلین نہیں ہو سکتی, وہ ایک ڈیوائن ٹچ ہوتا ہے جو آگے لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور ایسی بہت سی ایگزامپل میرے ساتھ ہوئی. باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, بٹ جسٹ فار دا سیک آف دس ایپیسوڈ میں دو چیزیں آپ دونوں سے ایک ہی چیز پوچھنا چاہوں گا. فرسٹ وتھ یو پاسٹر وکی, دل میں آپ کے کیا بوجھ ہے, واٹ کیپس یو اپ ایٹ نائٹ, یا دعا میں کون سی چیز آپ کا زیادہ وقت لے رہی ہے؟ دعا میں اس وقت جو سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے وہ ہے ریوائول. اوکے, بیداری. Our desire and the fact that we are here as well, we want to see God's revival in this nation. We want to see God's revival in every nation. UK میں, ٹھیک ہے, یورپ میں, ٹھیک ہے, جس کنٹری میں ہم جا رہے ہیں اس وقت بہت سب سے زیادہ ضروری میرے لیے and I believe بہت سے لوگوں کے لیے ہے اس ریوائول, کیونکہ وہ آئے گا تو ہی جو ہے چیزیں بدلیں گی. ریوائول کہنا تو بہت آسان ہے آج کل, سوری ٹو سے, آج کل چھوٹی سی گلی میں بھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کو بولتا ہے دیکھو جی ریوائول آ گیا, بٹ آر پیپل ریڈی یا ولنگ ٹو گیو دا کاسٹ فار ریوائول؟ دے شوڈ بی, اور اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. سو وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ وی آر دا ونس برنگنگ ریوائول, ٹھیک ہے, یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم ریوائول میٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. What we are saying that we are sowing the seeds of revival. Right.
اس کے لیے لوگوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. سو ان ایسنس ہم کیا کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں جو جون دا بیپٹسٹ کر رہا تھا. Prepare the way of the Lord. True. Prepare the way of the Lord. He was making the way for the greatest revival that was to come in the world. Hari Bhai with his ministry, my serving the Lord in whatever way, preaching the word of God, missions, evangelism, that's all preparing the way of the Lord. So people can be ready when the Lord sends the revival and the revival breaks out. Because if people aren't ready, if they are not surrendered to God, revival won't come. Right. The first step of revival is a complete obedience and surrender to the Lord. And then we'll see the revival. Amen. عارف بھائی, دل میں آج کل I don't know سالوں سے یا مہینوں سے کیا بوجھ آپ کے ریوائول ہی ہے, لیکن اس میں ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ بچے اور ٹین ایجرز, ان کو نہ اگنور کیا جائے اور ان کو ہمیشہ ہی ایڈریس کیا جائے. کوشش کی جائے ان پر دعا ہم کر جائیں ہر باری, اور ان کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھا جائیں. ابھی سے جب وہ اس ایج میں انہیں جیت لیں, بعد میں جب وہ ڈھیٹ ہو جائیں اس وقت نہیں, پہلے ہی ابھی جب نرم پودا ہے اس کو خدا کے لیے وہ اختیار فصل ہے اس کو. کتنی عجیب سی بات ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے بڑی سختی سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, اور ہم چرچز میں بچوں کو سائڈ پہ رکھتے نہیں. ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو 8 سال کا ہے, ابھی 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, 17-18 کا ہوگا پھر دیکھ لیں گے. ایپس تو وہ ساری یوز کر رہے ہیں. ہاں بالکل, اسی کام میں اس کے بڑے ہونے کا انتظام کرنا ہے. بالکل. تو اگر میں بہت ہی کیجول لینگویج میں کہوں تو بچوں کو ہلکا نہ لیں, spend time with them. Churches need to realize this. Pastors, teachers, ministers, they all need to realize this. Especially parents. Parents سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے سنڈے اسکول بھیج دیا, بس سنڈے اسکول کا ہی کام ہے, ہمارا کوئی رول نہیں ہے. Actually, biblically, sorry, I just want to add this. Yes, please. Biblically, if we look at some people in the Bible, some really well-known servants of the Lord, they started very young. Samuel was left in the temple from a very young age. He was a young boy, the Bible says, when the Lord spoke to him. And Jesus himself, وہ کتنے سال کے تھے جب وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے اپنی جو اس وقت ہی انہوں نے منسٹری سٹارٹ کر دی تھی, اور وہ سارے جو ٹیچرز آف دا لا ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. He was 12 years old and he was having that debate and they could not answer him back. So biblically it is important that we do not put a limit. There is either it's too young or it's too old. میں اگر میں اپنی بات کروں, I was 30 when I accepted Christ. اور اس سے پہلے when I was in church مجھے ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار I spent my life in a particular church. کسی نے کبھی آ کے یہ نہیں پوچھا یار بائبل پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, دعا کرنی آتی ہے یا نہیں کرنی آتی, what are you doing with your life. تو we all need to pull our socks up, اور ہمیں بہت انٹینشنلی بچوں کو, جوانوں کو پکڑنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے. عارف بھائی, اینی لاسٹ میسج ٹو کنکلوڈ دس ایپیسوڈ, جوانوں کے لیے, بزرگ, کسی کے لیے بھی, if you want to say anything. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ جو کوئی بھی ہیں, آپ کی زندگی جو ہے جیسے میری بھی, ہم سب کی لمیٹڈ لائف ہے. بالکل. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ where will you spend your eternity? Right. This is the biggest question, most important question it should be. تو اس بات کو اتنا ہلکا نہ لیں جو اس گفتگو کے دوران بھی بتائی گئی کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے, وہی زندگی کا پانی ہے, وہی وہ ہمیشہ کی زندگی, راہ, حق اور زندگی ہے. اپنا شخصی نجات دہندہ اس کو قبول کرنا بڑی آسان تو بات لگتی ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے طوفان آنے والا تھا دنیا میں اور سمپل سا میسج دیا جا رہا تھا کہ ایک کشتی بنائی ہے, اس میں آ جاؤ, اور وہ قبول نہ کیا لوگوں نے اپنے بہت سی وجوہات کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, ٹیڑھے پن کی وجہ سے. ایک بندہ بھی نہیں آیا, آسان میسج قبول نہ کیا انہوں نے, آسان میسج کے آسان ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر جانا. اور کلام میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی بھی ہے. کہڑی بیوقوفی والی گل ہے کہ ایک نجات دہندہ ہے وہ کول آنا ضروری ہے, کیونکہ جیسے نوح کی کشتی میں آ جانا ضروری تھا اس طوفان سے بچنے کے لیے, ویسے ہی یسوع مسیح, اس نے کہا آئی ایم دا وے, راہ, حق اور زندگی میں ہوں.
یہ ہر جیسے پہلے ہی میں نے کہا ہر مذہب کا انسان پانی پیتا ہے, تو یہ ایک پانی کی آفر ہے, ایک روٹی کی آفر ہے جس کو آپ نے کھا کے دیکھنا ہے, پی کے دیکھنا ہے, اور وہ آپ کے اندر آئے گی وہ زندگی, اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہیں. That's right. Praise the Lord. Pastor Vicky, any last thing you want to Well, say? I absolutely echo the same thought. That is absolutely crucial. لیکن میں ان سے I have a word for those who are already in Christ. جو خداوند میں already ہیں, جو مسیحی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا جو خداوند مجھے بھی ٹیچ کر رہا ہے, and I'm really trying to go deep and deep in this, is that we need to carry the presence of God. Yes. Without the presence of God, we are nothing. Right. اور ہم اپنے گفٹس پہ, ٹیلنٹس پہ بہت زیادہ زور ڈال دیتے ہیں کئی دفعہ, اپنی یہاں تک کہ اپنی ٹریننگس پہ, اپنی ایجوکیشن پہ, اپنے سرٹیفکیٹس پہ بہت زیادہ زور ڈال دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرا چرچ ایسا ہے, یا میری منسٹری ایسی ہے, یا میرے پاس یہ انداز ہیں, یا میرے پاس یہ ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں چاہیے اپنی لائف میں, اپنی منسٹری کے لیے, خداوند میں بڑھنے کے لیے, وہ خدا کی حضوری ہے. اس لیے موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تیری حضوری ہمارے ساتھ نہ جائے تو ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے. بہت سے لوگ جا رہے ہیں اور خدا کی حضوری کے بغیر وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ خداوند کے نام کو ٹھیک طریقے سے جلال نہیں دے پا رہے, بلکہ جلال دے ہی نہیں پا رہے. So the most important thing we need right now, every believer in their life, once they have been saved, as Aribai said, is they need to cry out for the presence of God in their life. Amen. Amen. For all those watching, young people and old, I hope and I believe and I have faith that آج جو ہم نے گفتگو کی, جو بات چیت کی, آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ان باتوں نے چھوا ہوگا, کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہوگی. If you believe کہ there is something in this conversation, please دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی زندگی کا معائنہ کریں. If you're a musician, if you're someone who's studying, کوئی جاب کر رہا ہے, آج کی گفتگو میں there's something for everyone. Gentlemen, it's been a pleasure and a great blessing. Thank you for giving me your time. خدا آپ لوگوں کو برکت دے. Thank you so much. Pastor Rainer, thank you so much for having us. Thank you, Arif bhai. Thank you so much. God bless you.